आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। अब वक्त आ गया है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। हम एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं, बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ अपना दिल खुदा के सामने खोलें। कहें कि खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। ताकि जब खुदा का कलाम, खुदा आपसे हम कलाम हो, तो वो कलाम आपकी ज़िंदगियों में असर करे और आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए और खुदा का रहम और फजल आप पर हो। थोड़ी देर के लिए आप अपने अपने लिए दुआ करें कि खुदा आज का कलाम मेरे लिए बरकत, तसल्ली, तंबी का बाइस बन जाए। चंद लम्हे आप अपने होंठ खोलें, सर झुकाएं, आंखें बंद करें और कुछ वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारें। हमने खुदावंद की परस्तश की, अभी हम खुदावंद का कलाम सुनने वाले हैं, ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी बरकत का बाइस बन जाए। ऐ ज़िंदा और पाक खुदा, हम सब कमज़ोर हैं और इस लायक नहीं हैं कि अपनी अकल से तेरे कलाम को सीखे समझे। हम चाहते हैं कि तू हमारी मदद फरमा, रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से, ताकि हम तेरे कलाम को लायक और वाजिब तरीके से सीखें, समझें और इसे अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदा बाप तेरा रहम और फजल हम पर हो। यीशु मसीह के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है, पुराने अहदनामा में से यूएल नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका दूसरा बाब 12 और 13 आयत, ये होसिया की किताब के आगे है। मेरे पास सफ़ा नंबर 939 है। पुराने अहदनामा में से यूएल नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 12 और 13 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, लेकिन खुदा फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदा अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, ये 3 बाब हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो यकीनन आपने इस किताब का भी मुताला किया होगा। कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि खुदा के लोगों पर मुश्किल अयाम हैं
خشک سالی ہے، سب کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع لائیں۔ تو پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ کیوں جب خدا کہتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ تو ہم کیوں خدا کی طرف رجوع لائیں۔ پھر دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو خدا اپنے نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ ہم کیسے خدا کی طرف رجوع لائیں، کیوں لائیں، کیسے لائیں، اور جب ہم لائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے ہم ترتیب کے ساتھ کلام مقدس کو سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پہلے باب کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہے لوگ فصلوں کی بربادی پر ماتم کرتے ہیں، یعنی خدا کا ہاتھ لوگوں پر بھاری ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہیے، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ یہ باغی ہیں، یہ خدا کے آئین کے خلاف چلتے، بت پرستی کرتے، سرکشی کرتے اور خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، اس لیے خدا کا ہاتھ ان پر بھاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود خدا فرماتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر میری طرف رجوع لاؤ۔ کیوں خدا کی طرف رجوع لائیں؟ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا بھلا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر بائبل کی کہ لوگ شروع سے بنی اسرائیل کے لوگ سرکشی کرتے رہے، اس کے باوجود خدا ان پر کیا کرتا رہا؟ رحم کرتا رہا۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کبھی 3 مہینے نہیں ہوئے جب خدا بار بار کہتا تھا کہ یاد رکھنا میں تم کو ملک مصر کے غلامی سے نکال لایا ہوں، اور اتنی آسان فراموشی کہ ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے تو بچڑا بنا کر کہتے ہیں یہ ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا، اور خدا ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے، لیکن خدا کا بندہ موسیٰ شفاعت کرتا ہے اور خدا ان پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ اور آگے بھی چل کر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود کہ لوگ سرکشی کرتے، اس کے باوجود لوگ خدا کی نافرمانی کرتے اور اس کے اپنے لوگ نافرمانی کرتے، تو بھی خدا ان پر کیا کرتا؟ رحم کرتا۔ اور اسی طرح ابھی بھی خدا فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر آپ میری طرف کیا کرو؟ رجوع لاؤ۔ تو چونکہ خدا بھلا ہے، خدا کے کلام میں خدا یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی حالات کی تلخی یا ارد گرد یا ہماری اپنی زندگی میں تلخیاں آتی ہیں، مختلف طرح کے کرائسس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو ہم خدا کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہوں، وہ میرے اور آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع لانے کی
ضرورت ہے. اگر ہماری ذاتی زندگی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہماری خاندانی زندگی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہماری کاروباری زندگی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر مجموعی طور پر ہماری امت اور قوم کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم بائبل مقدس کے خدا کی طرف کیا لائیں؟ رجوع لائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ بھلا ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے. وہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. شاید مجھے نہیں علم کہ آپ اس طرح سوچتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ منافقت سے پاک ہے، یہ تھوڑے میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا رشتہ، میرا اور آپ کا رشتہ منافقت سے پاک ہے، تو پھر آپ کے ارد گرد یا آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے خدا پیچھے سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کام کر رہا ہے. جو شاید آپ کو وقتی طور پہ وہ سب کچھ بھلا نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو آپ بھی خدا کے بندہ یوسف کے ساتھ پکار اٹھتے ہیں، تم نے تو میرے ساتھ برائی کی، پر خدا نے اس برائی سے بھلائی پیدا کر دی تاکہ بہت سارے لوگوں کی جان بچ جائے. گویا یوسف کی زندگی میں جو معاملات ہو رہے تھے وہ بظاہر تو اچھے نہیں تھے، لیکن خدا ان کے پیچھے کیا کر رہا تھا؟ کام کر رہا تھا. تو اس لیے بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہماری زندگی پر، ذاتی زندگی پر، خاندانی زندگی پر، کاروباری زندگی پر اور بحثیت قوم پر برے حالات ہیں، تو اس میں ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہی فقط کیا ہے؟ بھلا ہے. خدا ہی فقط آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے. فقط خدا ہی قادر مطلق ہے جو زمین اور آسمان کا پورا اختیار رکھتا ہے. فقط خدا ہی ہے جو آپ سے سچی محبت رکھتا ہے. اس محبت میں اس نے اپنے بیٹے میرے خدا یسوع مسیح کو قربان کر دیا. اس لیے ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اب دوسرا پہلو ہے کہ کیسے لائیں، اور یہ آج اہم عملی پہلو ہے، اور وہ ہے کیسے لائیں. تو بائبل مقدس میں اس کے لیے لکھا ہے کہ پورے دل کے ساتھ. اب پورے دل کے ساتھ اور آدھے دل کے ساتھ کیا معنی ہے؟ پورے دل کے ساتھ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں. اور پورے دل کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر زندگی کا، آپ کی جو لائف ہے اس کا جو ہر پہلو ہے وہ خدا کے حضور سرنڈر کر دیں. کوئی چیز باقی نہ بچے. اور پھر کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر ماتم کریں. اب اس میں ایکشن اور ایموشن، عمل اور جذبات کا عمل دخل ہے سچی توبہ کے لیے، کہ ہم کیسے خدا کے پاس آئے، روزہ رکھیں، لیکن روزہ کے ساتھ جذبات بھی ہیں کہ روئیں، ماتم کریں، اپنے گناہوں پر ماتم کریں.
اپنے کپڑے نہ پھاڑے بلکہ اپنے دلوں کو کیا کرے؟ چاک کرے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے جہاں پرانے عہد نامہ میں یہ یہودیت کے اندر غم کی صورت میں یا خدا کی غیرت کی صورت میں جو اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا جاتا تھا، یہ دکھ اور غم کی علامت تھی۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ساؤل اور اس کے بیٹے کو داؤد کو اطلاع ملی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے تو داؤد نے اپنے کپڑوں کو کیا کر دیا؟ چاک کر دیا، اور یہ دکھ اور غم کی علامت ہے۔ دوسرا سیموئیل پہلا باب۔ پھر اس کے بعد الیشا، جب خدا کا بندہ ایلیا آسمان پر گیا تو اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا، دوسری سلاطین اس کا دوسرا باب۔ پھر ایوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دکھوں کے بعد ایوب نے اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا، اخیب نے اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا، اور اس طرح دیگر بائبل مقدس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن خدا کیا فرماتا ہے نبی کی معرفت کہ میری طرف رجوع لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پورے دل کے ساتھ اور روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر ماتم کرو، اور اپنے کپڑے نہیں پھاڑو بلکہ اپنے دل کو کیا کرو؟ چاک کرو۔ اور یہ جو دل کو چاک کرنے کا خدا کے کلام میں ہمیں کہا گیا ہے، یہ ایکچولی ایڈیم ہے، یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر جو ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ اس عمل کا نام ہے، اپنے دل کو چاک کرنا۔ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو گناہگار مانتے اور خدا کے حضور جھک جاتے، بجائے اس کے کہ ہم صرف رسمی طور پر اپنی لباس یا پوشاک کو پھاڑ کر لوگوں کو دکھائیں، لیکن خدا فرماتا ہے یہ منافقت مجھے پسند نہیں ہے کہ رسمی طور پر تم روزہ رکھو، رسمی طور پر تم اپنی پوشاک کو پھاڑ ڈالو، نہیں، تم روزہ رکھو، ماتم کرو، تمہارے عمل کے ساتھ تمہارے جذبات بھی ہوں۔ سچی توبہ کے لیے عمل کے ساتھ جذبات کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مجھے اس خدمت میں 32 ایئرز ہو گئے ہیں، 32 سال ہو گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے میں نے دیکھا کہ میں ملیر کے علاقے میں بہت سارے جنازے کرنے کا اتفاق ہوا، تو آج سے 30 سال پہلے اب لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ جہاں آگے وہاں چرچ ہے جہاں لوگ بیٹھتے جنازے کی رسم کے لیے، تو وہاں باہر ایک پلی ہے چھوٹی سی، تو جہاں سے گزر کے آتے، تو وہاں سے بہت ساری خواتین جس میں آگے بوڑھی عورتیں ہوتی، تو انہوں نے اپنے چہرے پر دوپٹہ جو ہے وہ نیچا کیا ہوتا تھا، اور وہ پیٹتی آتی اور بین کرتی آتی تھی، اور جب وہ آ کر بیٹھ جاتی تو میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا، تو میں دیکھتا کہ یہ تو بڑے زور زور سے پیٹ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا
کہ یہ جس طرح پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، یہ رونے کا کام بھی یہ اسی طرح کر رہے ہیں. یہ ایکشن ہے، جذبات نہیں ہے. ادروائز تو لوگ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے. تو جو ان کا عمل ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دکھ ہے، ان کا عمل بظاہر تو لگتا ہے انہیں غم ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ دکھی ہیں، لیکن ان کے جذبات سے پتہ چلتا ہے یہ منافقت ہے. اور یہی خدا فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو، منافقوں کی طرح نہیں رکھو، فریسیوں کی طرح نہیں رکھو، بلکہ عمل کے ساتھ جذبات بھی ہوں. روزہ رکھو اور کیا کرو؟ ماتم کرو. اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ اور خدا کی طرف آؤ. میں معافی چاہتا ہوں کہ شاید آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں. تو میں روزہ رکھنے کے خلاف نہیں ہوں، اچھی بات ہے آپ روزہ رکھیں، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ اس کی ٹائمنگ پر زور دیتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ رسمی طور پر مختلف چیزوں پر زور دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے میری طرف آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے دل کے ساتھ روزہ رکھو اور ماتم کرو، رو اپنے گناہوں پر اور ان کو چھوڑ دو اور میری طرف رجوع لاؤ. یہ طریقہ ہے. اور آج مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر آپ 40 روزے بھی رکھتے ہیں، آپ 24 تو کیا آپ 3 دن کا بھی 3 دن کا بھی ایک مسلسل بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ایکشن میں ایموشن نہیں ہے، آپ کے عمل میں جذبات ساتھ نہیں ہیں، تو یہ منافقت جو ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ منافقت سے جو آپ روزہ رکھتے ہیں وہ آپ کا دل چینج نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ پورے دل کے ساتھ روزہ رکھو اور ماتم کرو تاکہ آپ کا دل کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے. اور جب آپ کا دل چینج ہوگا تب خدا آپ پر کیا ہوگا؟ مہربان ہوگا. اب بائبل مقدس کو دیکھیں تو نینوا کے لوگ تو غیر قوم کے لوگ تھے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کے بندہ یونا نے منادی کی کہ نینوا برباد ہو جائے گا تو سب لوگوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا، چھوٹے شیرخوار بچوں. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ان پر مہربان روزے کی وجہ سے نہیں ہوا. روزے نے ان کو کیا کیا؟ تبدیل کیا. لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی بری روش سے باز آیا، تب خدا ان پر کیا ہو گیا؟ مہربان ہو گیا، اور جو عذاب نازل کرنا تھا وہ نہیں کیا. اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. ان پر جن کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ طریقہ شاید ہم
وہی فریسیوں والا اپناتے ہیں رسمی. شاید ہم وقت کے ضابطے کا خیال رکھتے ہوں، شاید ہم اس میں اور دیگر لوگوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوں، لیکن جو خیال رکھنا ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. اور وہ کیا رکھنا ہے؟ پورے دل کے ساتھ. تو چیک کرنا ہے کہ کیا آپ پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں. پھر روزہ رکھ کر ماتم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل کے ساتھ آپ کے جذبات بھی کیا ہوں؟ شامل ہوں. یہی سچی توبہ ہے. اور اگر آپ کے عمل کے ساتھ آپ کے جذبات شامل نہیں ہیں تو یہ توبہ سچی نہیں ہے. یہ رجوع لانے کا طریقہ سچا نہیں ہے. تو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر مہربان ہو تو اس کے لیے آپ کو پورے دل کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کی طرف رجوع لانا ہے اور روزہ رکھ کر ماتم کرنا ہے، تاکہ کپڑے نہیں پھاڑنے، اپنے دل کو چاک کرنا ہے. یہ دل عاجز ہو جائے، یہ دل شکستہ دل ہو جائے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ خدا آسمان پر بلند مقاموں پر رہتا ہے اور اس کے دل میں بھی رہتا ہے جو شکستہ دل ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے مقبول نظر ہو جائیں تو پھر یہ طریقہ اپنائیں کہ آپ پورے دل کے ساتھ روزہ رکھیں اور ماتم کریں اپنے گناہوں پر، تاکہ آپ کا دل چینج ہو جائے. اور جب آپ کا دل چینج ہو جائے گا خدا آپ پر مہربان ہوگا، آپ کے گھرانے پر مہربان ہوگا، آپ کے کاروبار پر مہربان ہوگا، قوم پر مہربان ہوگا. خدا تو کہتا ہے کہ اب بھی گو تم نے نافرمانی کی، گو تم نے سرکشی کی، گو تم نے مجھے ستایا، اب بھی آ جاؤ. وقت ابھی گزرا نہیں، اب بھی آ جاؤ. کیسے آ جاؤ؟ پورے دل کے ساتھ روزہ رکھو اور ماتم کرو، تاکہ آپ کا دل چینج ہو جائے. اور جب آپ کا دل چینج ہوگا آسمان آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کھل جائے گا. پھر کوئی آپ کا دشمن ان برکات کو روک نہیں سکے گا. اگر یونا کی کتاب کا آپ کو مطالعہ کیا ہوگا تو یونا نبی یہ پسند نہیں کر رہا تھا یہ لوگ بچ جائیں، چونکہ غیر قوم کے تھے، اور اسرائیلی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی قوم دوسری بھی بچ جائے. لیکن اس کے باوجود خدا ان پر کیا ہوا؟ مہربان ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر مہربان ہو تو خدا کی طرف رجوع لائیں اور پورے دل کے ساتھ روزہ رکھیں، ماتم کریں اپنے گناہوں پر، تاکہ آپ کا دل چینج ہو جائے اور خدا آپ پر کیا ہو جائے؟ مہربان ہو جائے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئیں تھوڑی دیر کے لیے سب سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں، لب کھولیں اور اپنا دہنا ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگیں. خدا سے دعا مانگیں. گو آپ نے خدا کو ستایا ہے، گو آپ نے خدا کو دکھ دیا، گو آپ نے گناہ کیے ہیں،
گو آپ نے سرکشی کی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اب بھی موقع ہے۔ آپ نے سرکشی کی ہے، کوئی بات نہیں، اب بھی موقع ہے۔ آپ نے خدا کے خلاف چلے ہیں، کوئی بات نہیں، اب بھی موقع ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو موقع دے رہا ہے، اب بھی موقع ہے۔ پورے دل کے ساتھ روزہ رکھ کر ماتم کرتے ہوئے میری طرف آؤ، آپ دعا مانگے، اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنے لب کھولیں اور خدا سے کہیں، اے خدا، میں آج پورے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہوا تیرے پاس آتا ہوں۔ آپ بلند آواز سے دعا کر سکتے ہیں، اپنا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے پکاریں، خدا کو پکاریں۔ اب سب دعا مانگیں کہ اے خدا مجھ پر رحم کر، میں آج پورے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم کر۔ میں آج کپڑے نہیں، اپنے دل کو چاک کرتی ہوں۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ تیرے حضور منت کرتا کہ ہم سب نکمے ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے زندہ پاک خدا، آج ہم اپنے پورے دل کے ساتھ تیرے پاس آتے، ہم اپنے گناہوں پر ماتم کرتے، آج ہم اپنے کپڑے نہیں، اپنے دل کو چاک کرتے، تو ہم پر رحم کر۔ اے خدا باپ ہم پر رحم کر۔ اے خدا باپ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی خاطر ہم پر رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔